अऊज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदिय्यीन सीमा बक़ियतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन व लानतुल्लाहि अला अदाहिम अजमईन अम्मा बादहुस्सलाम फ़क़त क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम व इज़ा मर्रो बिल्लग़्वि मर्रो किरामा। खुदावंद मुताल इज़्ज़ल अपने मोमिन की सिफ़ात बयान करते हुए इरशाद फरमाता है कि जब वो लग़्व के पास से गुज़रते हैं तो बुज़ुर्गाना अंदाज से गुज़र जाते हैं। खुदावंद मुताल ने यहाँ पर इबादुर रहमान की सिफ़ात में एक सिफ़त बयान की है कि जो रहमान के बंदे होते हैं, और सिफ़त रहमानियत के लिए मैं आपको सिर्फ़ ये बताना चाहूँगी कि रहमानियत की सिफ़त ये है कि परवरदिगार आलम उनको भी रिज़्क़ अता करता है, उनको भी ज़िंदगी के तमाम सहूलियात फ़राहम करता है, उनकी भी अफ़ज़ाइश नस्ल करता है कि जो उसको अपना माबूद नहीं भी मानते। हज़रत इब्राहीम का बड़ा मशहूर वाक़या है कि हज़रत इब्राहीम नबी अल्लाह बहुत मेहमान नवाज़ थे और कभी भी मेहमान के बग़ैर कोई खाना तनावुल नहीं करते थे। एक रोज़ दस्तरख़्वान बिछा कर बैठे और मेहमान को तलाश किया, कोई मेहमान नज़र ना आया। सड़क पर जाकर खड़े हो गए। एक 70 साल का बूढ़ा शख्स गुज़र रहा था, उसको हाथ पकड़ कर लाए और कहा कि ए बुज़ुर्ग, आज आप मेरे मेहमान हैं और मेरे साथ खाना तनावुल फरमाएँ। हस्बे आदत जैसा कि हर मुसलमान का फ़रीज़ा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के खाने को शुरू किया जाता है। हज़रत इब्राहीम ने भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के खाना की इब्तदा की और निवाला अपना तोड़ा, लेकिन वो बुज़ुर्ग जो थे उन्होंने अल्लाह का नाम नहीं लिया और उसी तरह खाना शुरू कर दिया। हज़रत इब्राहीम ने हैरत से उनकी तरफ देखा कि कहा कि ए बुज़ुर्गवार, आपने उस अल्लाह के नाम से अपने लुक़मे को शुरू नहीं किया कि जिसने ये रिज़्क़ हमें अता किया है। तो कहा, बड़ी बेनियाज़ी से उन बुज़ुर्ग ने कहा कि मैं तुम्हारे अल्लाह को नहीं मानता, बस ये सुनना था कि अल्लाह के नबी को जलाल आ गया और आपने उनको हाथ पकड़ कर उठाया और कहा कि फिर उस दस्तरख़्वान से आपको खाना खाने का भी हक़ नहीं जिस पर आप अल्लाह का नाम लेना पसंद नहीं करते। अभी वो बुज़ुर्ग घर से बाहर निकले ही थे कि हज़रत जिब्राइल नाजिल हुए और कहा कि ए अल्लाह के नबी, ये आपने क्या किया कि दस्तरख़्वान पर बैठे हुए मेहमान को उठा दिया। तो कहा कि ए जिब्राइल, मैंने इसलिए उठाया कि जिस अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ वो खाता है और उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करता, तो उसको हक़ नहीं है कि वो उस रिज़्क़ में मेरा हिस्सेदार बने। हज़रत जिब्राइल ने कहा कि परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि ए इब्राहीम, एक दिन मेरा बंदा तुम्हारे दस्तरख़्वान पर खाना खाने आया, क्या हुआ कि उसने मेरा नाम नहीं लिया और तुमने उसको अपने दस्तरख़्वान से उठा दिया। मैं 70 साल से उसको रिज़्क़ दे रहा हूँ जबकि वो मेरा नाम नहीं लेता। ये मेरी सिफ़त रहमानियत है कि जो मुझे मानता है उसको भी मैं रिज़्क़ देता हूँ और जो मुझे नहीं मानता उसको भी मैं रिज़्क़ देता हूँ, उसके लिए रिज़्क़ का दरवाज़ा बंद नहीं करता। तो लिहाजा इबादुर रहमान की सिफ़ात में से एक ये सिफ़त है कि वो बहुत ही मुनकसरुल मिजाज भी होते हैं, मेहमान नवाज भी होते हैं और इस आयत के मुताबिक लग़वियात से परहेज़ भी करते हैं। जहाँ कहीं भी लग़्व होता हुआ देखते हैं वहाँ से बहुत ही बुज़ुर्गाना अंदाज से गुज़र जाते हैं, उसको अवॉइड करते हैं, उसको दरगुज़र करते हैं, उसमें हिस्सा नहीं लेते हैं। तो जहाँ तक लव का मतलब है, इसका जो डिक्शनरी में जब हम इसके मायने देखते हैं तो हमें पता चलता है कि लव का मायने है झूठी कसम खाना, बेहुदा बात करना, ऐसा काम करना जिसके करने से इंसान का वक्त ज़ाया हो रहा हो, यानी वक्त का ज़िया हो, ऐसा काम कि जिससे कोई चीज़ हासिल ना हो रही हो, ऐसा काम कि जिससे फ़िक्र व नज़र में कोई इजाफ़ा ना हो रहा हो, बुलंदी ना मिल रही हो, और ऐसा काम कि जिससे रूह पस्त हो रही हो, ज़ंग आलूद हो रहे। और सबसे बड़ा जो इसका मायने है, इसका मायना ये है कि ऐसा काम कि जहाँ फ़ुर्सत के औक़ात को इंसान गलत कामों में सर्फ़ कर रहा हो। तो इसीलिए आप ये देखें कि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब इरशाद फरमाते, मेरे आका और मौला,
کہ تم سے یہ وقت، یہ زندگی، یہ صبح و شام تم سے تمہاری عمر لے رہے ہیں، تم بھی ان سے کچھ حاصل کر لو، لغویات سے پرہیز کر لو۔ دیکھو جو آج صبح نمودار ہوئے وہ کل نہیں آنے والی ہے، وہ صبح اب چلی گئی ہے، وہ تم سے تمہاری عمر لے گئی ہے۔ سوچو کہ تم نے ان لمحات سے اپنے لیے کیا حاصل کیا، دنیا اور آخرت کے لیے کیا ذخیرہ جمع کیا۔ اسی طرح جو ہر آنے والی رات ہوتی ہے وہ زندگی کی نئی رات ہوتی ہے، خدا کی نئی مخلوق ہوتی ہے۔ جب وہ گزر جاتی ہے تو وہ رات پھر دوبارہ نہیں آتی، وہ تمہارے لمحات لے جاتی ہے۔ اب یہ تم پر ہے کہ تم اس دن اور رات میں لغویات میں مصروف رہتے ہو یا تم اس سے کوئی فائدہ اٹھاتے، اس تمام اوقات سے تم اپنے لیے کوئی فائدہ حاصل کرتے ہو، تم اپنے روحانی درجات کو بلند کرتے ہو ان کی وجہ سے، یا لغویات میں رہتے ہو۔ تو لہٰذا اصل میں لغو کا لفظ جو ہے وہ انل منکر میں سے، نہیں انل منکر کا ایک حصہ ہے، اور یہ فروع دین میں سے، جیسے آپ کو معلوم ہو کہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف تنہون عن المنکر، کہ تم میں تو ہر انسان کا فریضہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلائے اور برائی سے منع کرے، برائیوں سے روکے۔ تو یہ بہت بڑی نہی عن المنکر ہے، یہ بہت بڑی برائی ہے، لغو جو ہے یہ بہت بڑی برائی ہے کہ اپنی زندگی کے اوقات کو بیکار، فضول اور کچھ نہ حاصل ہونے والوں کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا اور اپنی زندگی کے لمحات کو ضائع کر دینا کہ جو واپس پلٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔ تو اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ صحیفہ کاملہ میں مولا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ارشاد فرماتے ہیں صحیفہ کاملہ کی ایک دعا میں کہ پالنے والے جتنی میری زندگی تیرے حکم کے مطابق ادا ہو اتنی ہی زندگی مجھے عطا کرنا، اور جب میری زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے تو مجھے اس دنیا سے اٹھا لینا۔ مطلب ہے کہ جتنی زندگی تو نے مجھے دی ہے اس میں تیرے حکم کے مطابق زندگی گزاروں، لغویات میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ لیکن جب شیطان کی چراگاہ بن جائے، یعنی شیطان لغو میں گرفتار ہونا شیطان کی چراگاہ میں چرنے کے برابر ہے۔ مطلب کہ شیطان آپ کے لیے ایک میٹیریل دیتا ہے، آپ کو ایک مصروفیت کے کچھ آپ کو ایسے مواقع بتاتا ہے کہ دیکھو اس میں مصروف ہو جاؤ تو تم بہت لائف کو انجوائے کرو گے، تمہاری زندگی بڑی خوبصورت گزرے گی۔ اور اس شیطان کی چراگاہ کو در حقیقت ہم نے مختلف قسم کے نام دیے ہیں، کہیں ہم نے اس کو انٹرٹینمنٹ کا نام دیا ہے، کہیں ہم نے اس کو مشغلے کا نام دیا ہے، کہیں ہم نے اس کو فن کا نام دیا ہے، کہیں ہم نے اس کو مزاح کا نام دیا ہے، کہیں ہم نے اس کو طنز کا نام دیا۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ بڑی تیزی سے ہمارے معاشرے میں اس چیز کو پھیلایا جا رہا ہے کہ ہم صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے، ہم صرف تھوڑی سی اپنی ذہنی عیاشی کے لیے ایسی محفلیں برپا کرتے ہیں کہ جو بھرپور لغویات سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر شادی کا ہی معاملہ لے لیجئے، شادی ایک سنت ہے، خداوند تعالیٰ کی جانب سے ایک سنت ہے کہ جو ہر مرد اور عورت پر فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ شادی شدہ مرد کی نماز کو غیر شادی شدہ مرد کی نماز سے کئی گنا زیادہ قبول کرتا ہے۔ تو لہٰذا آپ یہ دیکھیں کہ شادی ایک اللہ کا حکم ہے، لیکن اس اللہ کے حکم کی بجاوری کے لیے کہ جب ہم کسی بچے یا بچی کی شادی کرتے ہیں تو ہم اس کی، معاف کیجیے گا ہاتھ جوڑ کر عرض کریں کہ ہم اس کی ابتدا ہی لغویات سے شروع کر دیتے ہیں۔ کیسے شروع کرتے ہیں؟ آپ خود اپنی جگہ دیکھ لیجئے کہ ایک نکاح کی ہم نے جو نکاح کا جو حکم ہے جو کہ واجب ہے کرنا ہے، ایک سنت ہے، اس کے لیے، اس کو کرنے کے لیے ہم نے کتنے تو اسراف کے سامان پیدا کر دیے، کتنا بیکار ہم پیسہ لٹاتے ہیں، کتنی بیکار تقریبات کرتے ہیں، کتنا ایک دوسرے پر فخر جتاتے ہیں، کتنا ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہیں، کتنا ایک دوسرے کو ہم کی تذلیل کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ بھئی ہمارے ہاں تو یہ کچھ ہوا، اتنے فنکشن ہوئے، تمہارے ہاں کیا ہوا؟ جبکہ کیا ہوتا ہے، بہت یعنی میں کھلی بات کر رہی ہوں آپ سے کہ کباب یہ ڈھولکی کی ہی ایک یہ دیکھ لیجئے کہ جو ایک رسم ایجاد ہو گئی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ گھر والوں کے جو جہاں شادی ہو رہی تھی وہاں یہ بیہودہ اور لغو رسم ہوتی تھی کہ باقاعدہ ڈھولکیاں ایک مہینے پہلے بجائی جاتی تھی جس میں بیہودہ اور لغو قسم کے کلام کو پڑھا جاتا تھا اور تمام حیا کے پردوں کو چاک کر دیا جاتا تھا۔ تو اب وہ چیز گھروں میں بھی شروع ہو گئی کہ فلاں سہیلی
کے گھر، فلاں رشتہ دار کے گھر، ایک شادی کی ڈھولکیاں اتنی جگہوں پر ہو جاتی ہیں۔ تو لغویات کو بکھیرا جا رہا ہے، پھیلایا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح اور جو ہم نے ایڈیشن کر لی جس کا اسلام میں کوئی نہ تو اجازت ہے اور نہ کوئی جگہ ہے، وہ لغویات میں شمار ہوتی ہیں تمام کی تمام۔ یا جو ہم نے انٹرٹینمنٹ کے نام پہ، تفریح کے نام پہ جو ہم نے پیروڈیز بنانی، لوگوں کی نقلیں اتارنا، طنز کرنا، مزاح کرنا اور بیہودہ حرکتیں کرنا، مختلف قسم کی شکلیں بنانا، لوگوں کی شکلوں کا مذاق اڑانا، لوگوں کی آوازوں کا مذاق اڑانا، لوگوں کی جسمانی کیفیت کا مذاق اڑانا، یہ اور بیہودہ قسم کے لطیفے سنانا، جھوٹے لطیفے سنانا، بیہودہ قسم کی گفتگو کرنا، کسی کے غلط نام رکھ دینا، برے نام سے کسی کو پکارنا اور کسی کے عیب کو تلاش کر کے اس کے ذریعے اس کو بلانا، یہ تمام چیزیں لغویات میں شمار ہوتی ہیں۔ غیبت بھی لغویات میں شمار ہوتی ہے، بدگمانی بھی لغویات میں شمار ہوتی ہے، کسی کا برے انداز سے ذکر کرنا بھی لغویات میں شمار ہوتا ہے۔ تو ان تمام لغویات میں گرفتار ہو کر اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق ہم زندگی گزارنے سے اپنے آپ کو روک دیتے ہیں، جبکہ مولا ارشاد فرماتے ہیں میرے امیر المومنین کہ مومن وہ ہوتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کرے۔ ایک حصہ زندگی کا رزق کمانے کے لیے، حلال رزق کی تلاش کے لیے، اور جو اہل خانہ ہے، جو خاتون خانہ ہے، وہ اپنے گھر کی امور خانہ داری کے لیے، گھر کے کام کاج کے لیے، بچوں کی پرورش کے لیے، شوہر کی خدمت کے لیے، گھر کی دیکھ بھال کے لیے، اس کے پیسے کی حفاظت کے لیے، اس کے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے، وہ تلاش معاش کے لیے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ زندگی کا ایک حصہ اس میں صرف ہونا چاہیے۔ دوسرا حصہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ آرام کے لیے بنایا، کہ اس میں انسان آرام کرے، اس کو اپنے آپ کو بھی ٹائم دے، اس اپنے آپ کو ٹائم دینے میں انسان اپنی خود سازی کرے، اپنی کیریکٹر بلڈنگ کرے، اپنی اخلاق کو درست کرے، اپنے بارے میں غور کرے کہ میں کون ہوں، کیسی ہوں، کیا کرتی ہوں، میری کیا عادات ڈیولپ ہو رہی ہیں، میں کیسے وقت گزارتی ہوں۔ اپنے آپ کو وقت دینا بھی عبادت ہے، اپنے آپ کو وقت دے، اور حلال طریقوں سے جو اللہ نے انجوائمنٹ بتائی ہے زندگی میں، لطف بتایا کہ آپ اٹھائیں، اپنے شوہر، اپنے بچوں، اپنے گھر والوں، بہن بھائیوں کے ساتھ جو وقت گزاریں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اچھے طریقے سے، محبت سے، اخلاق سے پیش آ کر اچھا وقت گزاریں۔ وہ ایک حصہ زندگی کا اس کے لیے ریزرو ہونا چاہیے، اور ایک حصہ جو ہے وہ صرف خدا سے راز و نیاز کے لیے ہونا چاہیے، کہ زندگی کا ایک مخصوص ٹائم جو ہے وہ انسان سے اللہ اور اس کے بندے کے درمیان رابطے کا وقت ہوتا ہے، کہ جب کوئی اس کے درمیان نہ، بس وہ اور اس کا معبود ہو، مناجات کرے، نماز پڑھے، نماز شب پڑھے، اس کی عبادت کرے، قرآن مجید پڑھے، اس کو پڑھے، کوئی اچھی سی کتاب لکھے، کوئی علم حاصل کرے، کوئی علم لوگوں تک پہنچائے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ خدا کی عبادت میں شمار ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا مومن وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی زندگی کے حصوں کو ان 3 چیزوں میں تقسیم کرتا ہے، ورنہ زندگی عبث ہے، بیکار ہے، وہ انسان کی زندگی نہیں ہے، وہ جانور کی زندگی ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے جو لغویات ہیں وہ سب سے بڑا اس کا نقصان یہ ہے کہ وہ ویسٹیج آف ٹائم ہے، وقت کو برباد کرتی ہیں۔ اور وقت کے بارے میں فخر الدین رازی نے بڑی پیاری بات لکھی کہ وہ کہتے ہیں کہ وقت جو ہے ایک برف کی سلی کی طرح سے ہے، ایک برف کی سلی کی طرح سے ہے کہ جو کسی چٹان پر رکھ دی جائے اور وہ اس کا پانی بہہ بہہ کر جو ہے وہ نیچے آتا رہے اور بیکار ضائع ہوتا رہے، اور اسی برف کی سلی کو، وقت کو آپ کارآمد بھی بنا سکتے ہیں۔ کیسے کارآمد بنا سکتے ہیں؟ کہ اس برف کے ذریعے کسی پیاسے کی پیاس بجھا سکتے ہیں، ٹھنڈا پانی پلا سکتے ہیں، اس برف کے ذریعے آپ کوئی گھر کی کوئی کھانے کی چیز محفوظ کر سکتے ہیں، اس برف کے ذریعے آپ کسی کی دوائی کو محفوظ کرتے ہیں، اس برف کے ذریعے آپ اس کو ٹھنڈا پانی بھی بنا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا برف نے تو پگھلنا ہی ہے، وقت نے تو گزرنا ہی ہے، یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کیسے مصرف میں لاتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ جو ہیں آپ دیکھیں کہ جنہوں نے لغویات سے پرہیز کیا،
आइम्मा मासूमीन की तो आप बात छोड़ दीजिए, आइम्मा मासूमीन की तो पूरी ज़िंदगी, 1,24,000 अम्बिया की ज़िंदगी, 4 मासूमीन की ज़िंदगी, अहले बैत की ज़िंदगी का तो एक एक लम्हा इबादत है, एक एक लम्हा इबादत है इंसानियत की बेहतरी के लिए, इंसानियत की फ़लाह व बहबूद के लिए। कभी अच्छे अखलाक के ज़रिए, कभी अपनी खुतबों के ज़रिए, कभी तहरीरों के ज़रिए, कभी तकरीरों के ज़रिए, कभी अपने बच्चों की अच्छी तरबियत के ज़रिए, कभी अच्छा माहौल प्रोवाइड करके, अपने अखलाकियात के ज़रिए लोगों की तरबियत की और लोगों को लग़्व से दूर रहने की जो है वो तरग़ीब दी है। लेकिन उसके अलावा हमारे जैसे आम इंसान भी हैं कि जिनका हमारे पास नमूना मौजूद है। उनमें मैं ऐसे उलमा का ज़िक्र करूँगी, ऐसे स्कॉलर्स का ज़िक्र करूँगी कि जो हर माशरे में पाए जाते हैं। हम किसी इसको महदूद नहीं कर सकते, हर माशरे में ऐसे स्कॉलर्स पाए जाते हैं कि जिन्होंने अपने वक्त को ज़ाया नहीं किया, बल्कि इल्म की दौड़ में वो हमेशा शामिल रहे और वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो किताबें लिखते रहे, इन्वेंशन करते रहे, डिस्कवरीज़ करते रहे, आलम इंसानियत को फ़ायदा पहुंचाते रहे। तो जैसे आइंस्टाइन जैसा इंसान है कि जो आखिर वक्त में कहता है कि इतना कुछ करने के बाद जो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है, आखिर वक्त में कहता है कि जैसे मैं समंदर पे खेलने वाला वो बच्चा हूँ कि जो समंदर की रेत में से सीपियाँ चुन रहा हूँ, जिसको ये नहीं पता कि समंदर की गहराई में क्या कुछ है। तो आप देखें कि कितना बड़ा मुजिद है वो, और फिर ये बात कहता है। तो इसी तरह हमारे यहाँ हमारे इस्लाम में भी ऐसे गौहर आबदार मौजूद हैं, जिनमें मैं आज आपको एक ऐसे गौहर आबदार का ज़िक्र करूँगी जिनको जवाहिरुल साहिब जवाहर भी कहा जाता है। उनकी एक किताब है जवाहिरुल कलाम, और बहुत छोटी उम्र में आपने वो किताब लिखने का काम शुरू किया था, जो कि इल्म फ़िक़्ह की बड़ी जामे किताब है। बहुत उसके अंदर इस्लाम का इल्म है, मौजूद है, एक ज़ख़ीरा है वो इल्म का। तो उसमें जो है वो आपने 40 साल में वो किताब मुकम्मल की है। उसका नाम जवाहिरुल कलाम है। और वो जो साहिब जवाहर आपको कहते हैं, आपका नाम शेख मोहम्मद हुसैन नजफ़ी है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो इतना लम्हात का ख़्याल रखते थे और ज़ाया नहीं होने देते थे, और कोशिश करते थे कि इल्मी मैदान में काम करते रहें। तो कहते हैं आपके एक ही बेटा था जिनका नाम शेख हमीद था। अल्लाह की हुक्म से उस बेटे का इंतकाल हो गया, और जब उस बच्चे का जनाज़ा ला कर रखा गया तो शेख मोहम्मद हसन साहिब जवाहर जो आकर अपने बेटे के जनाज़े पर कुछ कुरान आयात को दम किया, और जब देखा कि जनाज़ा ले जाने में देर हो रही है, उठाने में देर हो रही है, तो आपने अपना बस्ता मंगाया, कलम दीवात निकाली और आपने कागज़ पर अपनी किताब को लिखना शुरू कर दिया। तो देखें ऐसे लोग होते हैं कि जब कोई इल्म के मैदान में सही मायने में डूब जाता है और लग़वियात से परहेज़ कर लेता है, तो फिर वो अल्लाह की रज़ा में भी राज़ी रह जाता है। वो इल्म का मंबा खुदा को समझता है, और वो ये समझता है कि इल्म उसने हमारे सीने पर उतारा, ये उसकी बहुत बड़ी नेमत है, लिहाजा हमें इससे फ़ायदा उठाने, हमें इसको ज़ाया नहीं करना। अब बच्चे की मौत पर इतना पुरसकून रहने का मकसद ये है कि आप जानते हैं कि ये इल्म भी खुदा की अता है और ये बच्चा भी खुदा की अता है, और ये बच्चा जो इस दुनिया से चलेगा ये उसकी मशीयत का तकाज़ा है, उसका हुक्म है, उसकी चीज़ थी, उसकी अमानत थी, उसने ले ली, और मेरा काम है कि मैं अपनी किताब को पूरा करूं। तो वो बैठकर आपने वो किताब लिखनी शुरू कर दी। और फिर इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। एक और हमारे बहुत बड़े साइंसदान हैं, एक मैथमेटिशियन हैं जिन्होंने हिसाब के मैदान में बहुत काम किया, अबू रेहान अल बैरूनी। उनके बारे में ये बड़ा मशहूर वाक़या है कि वो बहुत बड़े हिसाबदान थे, और उन्होंने मतलब हिसाब के मैदान में बहुत अलजबरा, ज्योमेट्री, मैथमेटिक्स के मैदान में बहुत चीज़ें आपने जो थी वो ईजाद की थी। तो कहते कि जब बिल्कुल आप बिस्तर मर्ग पे थे, मरने वाले थे, तो एक तालिब इल्म आपसे मिलने के लिए आया, आपका शागिर्द, और आपकी खैरियत पूछने लगा। तो आप ये देखिए जानकनी के आलम में भी आलिम कैसे होते हैं कि अपना वक्त ज़ाया नहीं करते। तो अपने शागिर्द से पूछने लगे कि ज़रा ये तो बताओ कि फ़लाँ जो हिसाब का एक हमने जो एक मसला था वो हल हुआ, उसका क्या नतीजा निकला, हम जो हल कर रहे थे उसका क्या हल निकला। तो वो जो तालिब इल्म था वो हैरान रह गया और कहने लगा कि उस्ताद आप मरने वाले हैं और अभी भी आपको ये है कि आप हिसाब के उस मसले का हल जानना चाहते हैं।
تو آپ نے بڑے اطمینان سے کہا البیرونی نے کہ مجھے ایک بات بتاؤ کہ کسی چیز کو جان کر مرنا زیادہ اچھا ہے یا بغیر جانے زیادہ مرنا ہے؟ علم حاصل کر کے مرنا اچھا ہے یا بغیر علم حاصل کیے مرنا ہے؟ وہ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ جب ان کو بتا دیا گیا اور وہ شاگرد باہر نکل کر آیا تو ابھی وہ گلی سے باہر بھی نہیں نکلا تھا تو محلے کی مسجد سے اعلان ہوا کہ ابو ریحان البیرونی قضائے الہی سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو صحیح معنوں میں لغویات سے پرہیز کرتے ہیں، جو علم دوست ہوتے ہیں، وہ اپنی زندگی کے لمحات کو ضائع نہیں کرتے، فضول قسم کی چیزوں میں وہ ضائع نہیں کرتے۔ تو اسی لیے دیکھیں کہ ہمارے ائمہ معصومین نے بھی ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تمہیں جو اللہ کی طرف سے زندگی ملی ہے، چاہے جتنی بھی ملی ہے، اس زندگی کو اللہ کی نعمت سمجھ کر لغویات میں اس کو ضائع مت کرو، اور کوئی فعال کام کرو، کوئی ایکٹیو کام کرو، کوئی نیک کام کرو، کوئی ایسا کام کرو کہ جاتی دنیا تک جب تم چلے جاؤ اس دنیا سے لوگ تمہیں اچھے نام سے یاد رکھیں، لوگ کہ جب تم دنیا میں موجود ہو تم سے ملنے کے مشتاق رہے، اور جب تم دنیا سے چلے جاؤ تو تمہیں یاد رکھیں۔ وہ اسی وقت ہو سکتا ہے، اگر آپ نے لغویات پھیلا دی ہیں تو اب آپ دنیا سے چلے جائیں گے، دنیا میں تو آپ کو کوئی نہیں کہے گا، بعد میں کوئی آپ کو اچھے نام سے یاد نہیں کرے گا۔ تو اس لیے کہ لوگ مسخرے کو پسند نہیں کرتے، مذاق کرنے والے کو، بیہودہ گفتگو کرنے والے کو، بیہودہ بات چیت پھیلانے والے کو بظاہر تو لوگ ہنستے ہیں لیکن اس کی وہ عزت ان کے دل میں نہیں ہوتی، اس لیے کہ ایک بہت بڑا مسخرہ تھا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد کی زندگی میں کہ وہ لوگوں کو فضول قسم کی گفتگو کر کے ہنسایا کرتا تھا۔ بہت اس نے کوشش کی کہ امام زین العابدین کو بھی ہنسائے لیکن وہ کبھی نہیں ہنسا سکا، اس لیے کہ آپ لغویات سے اعراض کرتے تھے۔ آپ وہ مومن کامل ہیں کہ جو بزرگانہ اور مؤدبانہ انداز سے لغویات سے گزر جاتے ہیں، لفٹ نہیں کراتے، سنتے نہیں۔ تو ایک مرتبہ اس نے طنزیہ انداز میں مذاق سے آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ یہ تو میری بات پہ ہنستے ہی نہیں، پھر بھی آپ نے جب نہیں سنا تو اس نے بہت ہی بے ادبی کرتے ہوئے آپ کے گلے سے آپ کی ابا کو کھینچ کر لے گیا اور بھاگ گیا۔ تو جو آپ کے اصحاب تھے جب انہوں نے یہ دیکھا تو وہ دوڑ کر گئے اور آپ کی ابا لا کر آپ کے گردن میں ڈال دی۔ تو آپ نے کچھ نہیں کہا، بس صرف اتنا کہا کہ ہر انسان کو ایک دن اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اور جو کوئی ایسی حرکتیں کرے گا وہ بہت زیادہ نقصان میں رہے گا۔ ایسی حرکتیں یعنی جیسی حرکت اس شخص نے کی لغویات میں پر، یعنی اس نے گستاخی کی اور فضول قسم کی بات کر کے ہنسانے کی کوشش کی، وہ انسان بہت نقصان میں رہے گا۔ تو لہٰذا ہم کیونکہ غافل ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، اور جب ہم ان چیزوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ہی کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں، اور جو کرامن کاتبین جو لکھنے والے ہیں وہ ہمارے مستقل ہمارے نامہ اعمال میں گناہ کو لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ اس وقت پتہ چلے گا کہ جب ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے۔ تو لہٰذا اس کے لیے سب سے زیادہ ضروریت یہ ہے کہ آپ لغو سے پرہیز کرنا چاہتے ہیں، لغویات سے پرہیز کرنا چاہتے ہیں تو اچھی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا شروع کریں، اچھے دوست بنائیں، اچھی محفلوں میں شریک ہوں۔ اور پھر یہاں بھی ہے کہ جو لغویات سے پرہیز کرتا ہے وہ اس پرہیز کرنے کی دلیل بھی جانتا ہے، اس کے پاس اس کی ریزننگ بھی ہوتی ہے، وہ یہ بھی بتا سکتا ہے کہ میں اس کو کیوں پرہیز کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر ایسی محافل، ایسی جہاں کے لغویات ہو یا لہو و لہب ہو، یا جہاں حرام گفتگو ہو رہی، حرام کام ہو رہا، حرام چیزیں ہو رہی ہوں، وہاں سے جو انسان اوائڈ کرتا ہے، اس کو اٹینڈ نہیں کرتا، تو وہ پچھتاتا بھی نہیں ہے، اس کے پاس ریزننگ ہوتی ہے کہ وہ کیوں نہیں اٹینڈ کر رہا۔ سستی اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی، سہل پسندی، آسان پسندی اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ سستی کے مارے کہے چلو جی کون اٹھے، اگر یہاں بیہودہ گفتگو ہو رہی، میں بیٹھا ہوں، میں کون سا سن رہا ہوں، میں تو نہیں سن رہا، لیکن حقیقت میں وہ سن رہا ہوتا ہے۔
یا یہ کہ وہ بظاہر ظاہر کرے گا کہ میں نہیں دیکھ رہا، لیکن بظاہر اس کی جو دل کے کان ہیں وہ اسے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، سن بھی رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہ اس کے پاس دلیل بھی ہوتی ہے، وہ سستی بھی اس پر طاری نہیں ہوتی، وہ آسان پسند بھی وہاں پر نہیں ہوتا، اس کے پاس ریزننگ بھی ہوتی ہے، اور وہ حق بات کہنے میں ڈرتا بھی نہیں، وہ کسی نقصان سے بھی نہیں ڈرتا کہ مثال کے طور پر کوئی ایسی بیہودہ کوئی لاہ و لہب کی محفل ہو رہی ہے جہاں کہ محفل طرب ہے، ناچ گانا ہے، فضول قسم کی گفتگو ہے، اور اگر وہ وہاں پر نہیں بیٹھ رہا اور اس کو یہ بھی خیال نہیں ہوتا کہ اگر یہ میرے رشتہ دار نے برپا کی ہے تو میں نہیں بیٹھوں گا تو وہ ناراض ہو جائے گا، وہ ناراضگی مول لینا اس کے لیے مشکل بات نہیں ہے، لیکن اس محفل میں بیٹھنا اس کی روح کے لیے بہت تکلیف دہ چیز ہے جہاں وہ کبھی نہیں بیٹھے گا، اور وہ عقل اور دلائل کے ساتھ اس کو ثابت کرنا بھی جانتا ہے کہ میں یہاں کیوں نہیں بیٹھ رہا ہوں، اور کسی خوف اور کسی دباؤ کے اندر آ کر بھی وہ کبھی بھی لغویات کی محفل میں یا لغو باتوں میں یا لغو لوگوں میں یا لغو گفتگو میں وہ حصہ نہیں لے گا، خاموش رہے گا اور مؤدبانہ طریقے سے وہاں پر گزر کر چلے جائے گا، اور اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ حق بولنے کی ضرورت ہے، حق سننے کی ضرورت ہے، حق پر ڈٹے رہنے کی ضرورت ہے، اور یہی سبق ہمیں مولا حسین نے پڑھایا۔ دیکھیں تمام نیکیوں کا جو سرنامہ ہے وہ مولا حسین کا عمل ہے کہ جو آپ کربلا کے لیے نکلے تھے، کیونکہ میرے مولا نے یہی کہا تھا انما اخرجت للاصلاح طلب امت جدی، میں جو نکل رہا ہوں کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف تنہون عن المنکر، میں جو نکل رہا ہوں کربلا کے لیے وہ اس لیے نکل رہا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر چلنا بتاؤں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کیا ہو، کیونکہ میرے مولا کے زمانے میں وہ تمام لغویات دوبارہ سے ہونے شروع ہو گئے تھے کہ جو اسلام سے پہلے، حضور کی بعثت سے پہلے عربوں میں رواج تھے، وہی ناچ گانا، فسق و فجور، بیہودگی، فضول حرکتیں، اس طرح کی چیزیں، عورت کا کوئی احترام نہیں، عورت کا کوئی حجاب نہیں، کوئی پردہ نہیں، مرد عورت میں کوئی تفریق نہیں، ان تمام چیزوں کو دوبارہ سے جو تھا وہ معاویہ نے اپنے سبز محل میں رواج دے دیا تھا، کلچر کے نام پر، ثقافت کے نام پر، تہذیب کے نام پر، وہاں پر ناچ گانے کی محفلیں بھی برپا ہوتی تھی، وہاں پر ایسے آلات بھی موسیقی کے آ گئے تھے، اور اس کو جائز قرار دے دیا تھا، اس کو جائز قرار دے دیا تھا ایک فرقہ ایجاد کر کے جس کو فرقہ مرجیہ کہتے ہیں، کہ اللہ سے ہمیشہ اچھی امید رکھو، اور ایمان ہم لے آئے ہیں اللہ پر، اللہ کے رسول پر، کلمہ ہم نے پڑھ لیا، اب ہم مسلمان ہو گئے، اب ہمیں اللہ سے ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہیے، اب ہم جو مرضی کریں۔ یہ جب فرقہ ایجاد کر لیا تو ہر چیز کو جائز قرار دے دیا، لیکن آپ جو وقت کے امام ہیں آپ کا فرض بنتا تھا کہ آپ حق کے لیے آواز بلند کریں، جہاں نہیں عن المنکر ہوتا ہوا ہے دیکھیں وہاں پر اس کو روک دیں، اور آج بھی جو قیام حسینی کا مقصد ہے وہ یہی مقصد ہمیں ممبر سے بیان کرنا ہے کہ آپ کا مقصد ہے کہ امر بالمعروف کو عام کیا جائے، نہی عن المنکر کو روکا جائے، اور لغو بہت بڑا نہی عن المنکر ہے، اور وہ لغویات کو روکنے کے لیے کہ یزید کے دربار میں سب کچھ ہوتا تھا، شراب چلتی تھی، حرام کام چلتا تھا، رقص و موسیقی کی محفلیں برپا ہوتی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب اہل بیت رسول رسیوں میں جکڑ کر قیدی بنا کر 9 گھنٹے دربار کے باہر آپ کو کھڑا کیا گیا، اور جب دربار میں آپ کو لایا گیا، شہزادیاں سیدانیاں رسیوں میں جکڑی ہوئی تھی، اور اس وقت یزید کی محفل میں شراب چل رہی تھی، یزید شراب پی رہا تھا، تشت طلا میں مولا حسین کا سر تھا اور وہ شراب پیتا تھا، اور باقی بچی ہوئی شراب آپ کے مجھ سے ہمت نہیں کہ میں کیسے بیان کروں، آپ کے مبارک سر پر انڈیلنے کی کوشش کرتا تھا، اور اسی دربار میں بیویاں داخل ہوئیں کہ ہاتھ پسی گردن جکڑے ہوئے تھے، ان میں ایک چھوٹی سی بچی تھی، ننھی سی بچی سکینہ 3 سال کی، ایک ہی رسی میں سکینہ کا گلا، ایک ہی رسی میں جناب زینب کا گلا، جناب زینب بالکل ایک کمر خمیدہ خاتون کی طرح داخل ہوئی ہیں جیسے کہ کوئی بہت ضعیف خاتون ہو، اور بی بی جناب سکینہ 3 برس کی بچی کانوں سے لہو بہہ رہا ہوا داخل ہوئی، تو یزید نے پوچھا کہ یہ کون بچی ہے، تو بتایا گیا کہ یہ حسین کی 3 سالہ سکینہ ہے، اور پھر مختصر کہ سکینہ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، اور یہی دن تھے کہ جب سکینہ اپنے چچا عباس کو پکارتی رہتی تھی، کبھی چچا عباس کو پکارتی، کبھی اپنے بابا کو بلاتی،
یہاں تک کہ ایک دن تنگ آ کر بادشاہ نے کہا کہ بچی سے کہو کہ اگر وہ اتنے اپنے باپ سے اتنی محبت کرتی ہے تو ہم بھی تو دیکھیں کہ ان کا باپ ان سے کتنی محبت کرتا ہے، ہم سر بھیجتے ہیں، سکینہ سے کہو کہ اپنے باپ کو آواز دے کر بلائے، اس سر کو آواز دے کر بلائے، تو اگر سر اس کے سینے سے آ کے لگ جائے گا تو ہم سمجھیں گے کہ سکینہ کا بابا بھی سکینہ سے ایسے ہی پیار کرتا ہے۔ دسترخوان میں ڈھک کر سر کو بھیجا گیا قید خانے میں، اور بی بی نے جب دیکھا کہ میرا امتحان لیا جا رہا ہے، ہاتھوں کو پھیلا کر کہا کہ بابا آج بیٹی کی محبت کا امتحان ہے، آپ میں آئیے اور میرے سینے سے لگ جائیے۔ کپڑا ہٹا، سر ہوا میں بلند ہوا، اڑتا ہوا آیا اور سکینہ کے سینے سے لگ گیا۔ سکینہ نے اپنے سوکھے لب اپنے بابا کے زخمی لبوں پر رکھے اور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ سکینہ شام کے زندان میں مر گئی۔ سکینہ کو رہائی کی بہت تمنا تھی، لیکن سکینہ شام کے قید خانے میں پیوند خاک ہو گئی۔ آج بھی آپ کی قبر مطہر زائرین کے لیے ایک نور نگاہ ہے، ایک بہت 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 بلند مقام ہے جہاں سے بی بی کے روضے پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔